गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा लें और उसके बाद जो नाम आप मिलेंगे नाम को हमारा सूरह फातिहा हदिया कर देंगे। मैंने जिस वाक़ा को अपना उन्वान करार दिया है उसमें इरशाद बारी ताला हो रहा है कि वह तल इब्राहिम और रब्बुक कलिमातिन व अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कि जब खुदावंद आलम ने जनाब इब्राहिम का चंद कलमात के ज़रिए से इम्तिहान ले लिया और जब जनाब इब्राहिम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने क्या किया, उन्हें ओहदा दिया। ओहदा क्या दिया कि उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। अजीजों, अगर आप इसकी तफसीर में जाएंगे तो काफ़ी वक्त दरकार है और हमारे पास हम लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है कि घंटों अभी सर्च किया जाए। लिहाजा इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए ये याद रखिए कि इमामत एक ऐसा ओहदा है कि जो बहुत आसानी से मिलने वाला नहीं। बात आ गई तो मैं बयान करता चलूँ। इमामत 2 तरह की इमामत है। एक इमामत हम वो देखते हैं कि एक इंसान को हमने पेश इमाम मुअय्यन कर दिया जो नमाज पढ़ाता है। इसमें भी हर इंसान पेश इमाम नहीं बन सकता, ये भी याद रखिए। इसके लिए भी शर्त है। क्या शर्त है? आकिल हो, बालिग हो, हलाल हो, वो शुरूत के जो हमारे उलमाए मराजे कराम ने बताए हैं वो तमाम शर्तें, और साथ ही साथ कि उसकी जो अदायगी, अल्फाज की अदायगी जो हो उसकी बेहतर हो। हर इंसान, जब आम इमामत का ये आलम है कि वो भी बगैर इम्तिहान और बगैर किसी ओहदे के तालीम हासिल किए हुए इमाम नहीं बन सकते, तो जो इलाही इमाम होगा वो कैसे यूं ही तरीके से कोई ओहदा मिल सकता है। तो अजीजों, जब अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को लोगों का इमाम बनाया तो क्या फरमाया? हमने इम्तिहान लिया, जनाब इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गए, इमाम बना दिया। फिर जनाब इब्राहिम ने सवाल कर लिया, परवरदिगारा क्या ये ओहदे को मेरी ज़ुर्रियत में बरकरार रखेगा? आवाज आई, कुदरत आई, ऐ इब्राहिम याद रखो ये ओहदा कोई आम ओहदा नहीं है, ये खास ओहदा है। जो जालिमीन होंगे उन तक ये ओहदा पहुंच ही नहीं सकता। मैं कहूंगा या नबी अल्लाह आपको नबूवत मिली, आप कह देते परवरदिगारा नबूवत को मेरी ज़ुर्रियत में बरकरार रख। रिसालत मिली, कह देते जनाब इब्राहिम, कह देते परवरदिगारा इस ओहदे को मेरी ज़ुर्रियत में बरकरार रख। लेकिन जैसे ही आपको इमामत का ओहदा मिला, आपने क्यों खुदावंद आलम से ये कहा, परवरदिगारा क्या ये ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में भी बरकरार रहेगा? अजब नहीं जनाब इब्राहिम, जवाब दे नादान, तुझे नहीं मालूम इमामत एक इतना कीमती ओहदा है, ये याद रखो। रिसालत एक, चूंकि जनाब इब्राहिम जानते थे कि रिसालत एक ऐसा ओहदा है जो खत्म हो जाएगा, नबूवत एक ऐसा ओहदा है जो खत्म हो जाएगा, तन्हा इमामत ही एक ऐसा ओहदा है जो कयामत तक बरकरार रहेगा। लोग मोहम्मद यही वजह है कि जनाब इब्राहिम ने क्या फरमाया कि परवरदिगारा चाहे मेरी ज़ुर्रियत में बरकरार रहेगा ये ओहदा। आवाज़ खुदा है इब्राहिम याद रखो ये ओहदा इतना अहम है कि ज़ालिमी तक नहीं बोल सकता। और ये जो बात आई तो याद रखिए, इमामाने इलाही जो आदियाने दीन हैं, जो रहबर दीन हैं, जो दीन के रहबर हैं, जो लीडर हैं, उनकी अजमत को इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता। याद रखिए, हर इंसान अपनी इल्म के मुताबिक गुफ्तगू करता है। कोई भी इंसान को ले लीजिए, कोई भी इंसान अगर जब कलाम करता है, इसलिए कि खुद इमाम ने भी फरमाया और अक़वाले मासूमीन भी है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। यानी इंसान छुपा होता है अपनी ज़बान के पीछे। जब तक इंसान ज़बान को बोलता नहीं, उसकी शख्सियत समझ में नहीं आती, उसकी शख्सियत समझ में नहीं आती। पूरे अक़वाले मासूमीन खुद नहजुल बलागा उठा कर देख लीजिए, इमाम अली का ये किताब तारुफ करा रही है। इमाम अली ने ऐसे ऐसे
فقرات، ایسے ایسے خطبات، وہ خطبہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ خطبہ اس نہج البلاغہ میں موجود ہے. آپ دیکھ لیجیے بغیر الف کے خطبہ. وقت نہیں ہے کہ میں پورے نہج البلاغہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں. تو عزیزو، جو امامان دین ہیں، جو رہبران الہی ہیں، جو لیڈران الہی ہیں، وہ جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنے نام کے مطابق زندگی گزاری. اس لیے کہ ہمارے یاد رکھیے، ہمارے یہاں نام کے ساتھ گارنٹی نہیں ہوتی، اور ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام کسی معصومین کے نام کے اوپر کیوں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ معصومین کے نام کا اثر شاید ہمارے بچے میں پڑ جائے. یہ ہمارے یہاں نام کی گارنٹی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اکثر دنیا کا مشاہدہ ہے، لوگوں کا نام کچھ ہوتا ہے، کام کچھ ہوتا ہے. نام رکھ دیا عابد، عبادت سے کوس دور. نام رکھ دیا ساجد، زندگی میں ایک بھی سجدے. نام رکھ دیا عالم، اور علم سے کوسوں دور. تو عزیزو، ہمارے ہاں نام کے ساتھ گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن اہل بیت کے یہاں نام کے ساتھ گارنٹی ہوتی ہے. جس کا جو نام رکھ دیا اس نے اپنی زندگی کو اسی نام کے مطابق گزارا ہے. اگر کسی کا نام محمد رکھ دیا جس کے معنی ہے تعریف کے لائق، تو اس نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارا کہ دنیا میں بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے، یا جملہ بدل کر یوں کہہ دیا جائے زمین پہ بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے، آسمان پہ بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے. اگر کسی کا نام رکھ دیا علی جس کے معنی ہے بلندی کے، تو اس نے اپنے کردار کو اس طریقے سے بلند کیا، اس طریقے سے بلند کیا کہ آئے تو خانہ کعبہ میں اور اس دنیا سے جائے تو مسجد کوفہ سے. اگر کسی کا نام حسن رکھ دیا، حسین رکھ دیا جس کے معنی ہے حسن، جس نے کے معنی ہے اخلاق، جس کے معنی ہے اچھائی، تو اس کے اخلاق میں بھی حسن آپ کو ملے گا، رفتار میں بھی حسن ملے گا، سیرت میں بھی حسن ملے گا. تو جس کا جو نام ہے اس نے ویسی زندگی گزاری ہے. اگر کسی کا نام صادق رکھ دیا تو پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں گے، اس نے اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے گزارا ہے. تو عزیزو، ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ اگر ہمارا نام ہمارے معصومین کے نام کے اوپر رکھا گیا ہے تو کم از کم کچھ نہ صحیح اس نام کا تو خیال کریں، اس نام کی تو عظمت کو سمجھیں. لہذا عزیزو، ہر انسان جب تک آپ ذمہ داری کو سمجھیں گے نہیں، آپ لاکھ چلاتے رہیے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے، معلوم سب کو ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں لکھی ہیں، جبکہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے اور اتنا درکار نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل سے اور روایت اور آیت سے وہ ساری چیزیں آپ کو پروف کروں گا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ چیز قرآن مجید میں نہیں ہے، مجید میں موجود نہیں ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ازاداری قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اول دن سے ازاداری آپ کو قرآن مجید میں ملے. ازاداری کا مطلب ہے کیا؟ ازاداری آپ کس عنوان سے یاد کریں؟ وقت عنوان سے، کریا کے عنوان سے. یہی تو کہتے ہیں بھائی ازاداری کرنا ہے، کیا مطلب؟ یعنی فرش غم بچھانا ہے، اس میں آنسو بہانا ہے. تاریخ انسانیت اگر اٹھا کر دیکھیے تو پہلے دن سے ازاداری آپ کو مل جائے گی. رونا پہلے دن سے، جب جناب آدم زمین پہ آئے تھے تو کیا ہنستے ہوئے آئے تھے؟ تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ جب اللہ نے جناب آدم کو نکالا تو گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. صرف جناب آدم نے ہی گریا نہیں کیا، پورے انبیاء کی فہرست اٹھا لیجیے، اور انبیاء کی بات تو چھوڑیے، اصحاب کی فہرست اٹھا لیجیے، اصحاب نے بھی گریا کیا ہے. اگر گریا نہ کیا ہوتا، مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا چلوں. یاد رکھیے کہ رونے کو تم اچھا کے برا کہتے ہو، رونے کو تم اچھا کے برا کہتے ہو، یہ سوچ لو بیجا کے بجا کہتے ہو. رونے کو تم اچھا کے برا کہتے ہو، یہ سوچ لو بیجا کے بجا کہتے ہو. رونا تو صحابی کی ہے سنت، ورنہ جو غار میں رویا اسے کیا کہتے ہو؟ صحابہ محمد والے. رونا سنت انبیاء ہے، رونا سنت صحابہ ہے. اور خود نبی کی زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، بس ایک عورت نے بتایا 2 حصوں میں نبی کی زندگی کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی.
نبی کی زندگی کو تو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی. مکی زندگی میں بھی نبی نے کریا کیا، مدنی زندگی میں بھی نبی نے کریا کیا. تاریخ آپ کے نظروں کے سامنے ہے. جب جناب حمزہ جو رسول کے چچا تھے دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا نبی نے گریا نہیں کیا ہے؟ پوری تاریخ ہے سوگ کی. اور جب جناب امام حسین کی ولادت کے قبل جبریل آئے ہیں اور وہ پوری داستان کربلا سنائیے تو کیا رسول نے گریا نہیں کیا ہے؟ تو عزیزوں کی حساب سے بتائیے، جب نبی اپنی زندگی میں حسین کے اوپر گریا کر کے نبی رہ سکتے ہیں تو ہم شہادت حسین کے بعد حسین پہ گریا کر کے مسلمان کیوں نہیں رہ سکتے؟ سلام محمد وعلی محمد. تو عزیزوں پوری تاریخ موجود ہے. عزاداری کوئی نئی چیز نہیں ہے. اول دن سے عزاداری آپ کو مل جائے گی، اول دن سے گریا آپ کو مل جائے گا. تو ضروری ہے کہ ہم ان نام کا خیال کریں کہ جو نام ہم نے معصومین سے تشبیہ دیتے ہوئے رکھا ہے اپنے بچوں کا، شاید معصومین کے آثار اس نام میں آ جائیں اور ہمارے بچے کی زندگی بدل جائے. اتنا کم از کم ہم یہ سوچ لیں اور وہ بچے کو سمجھائے، سیرت معصومین کو بتائے کہ دیکھو بیٹا تمہارا نام اگر عابد ہے تو عابد ہمارے چوتھے امام کا نام. تو وقت نہیں ہمیں آ رہے امام کی تفصیلات کے سامنے بیان. لہذا کچھ نہ صحیح تو کم از کم تم امام کے نام کا تو خیال رکھو. یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں میں یہ ہے کہ انسانوں جو نام رکھتے ہیں وہ معصومین کے نام سے تشبیہ دیے ہوا نام رکھنا چاہیے. اگر آج کل تو یہ زمانہ جیسے جیسے بدل رہا ہے نام ویسے ویسے نئے نئے وجود میں آ رہے ہیں. وقت نہیں ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالی جائے. ان شاء اللہ کل کی مجلس میں اس کے اوپر نظر ڈالی جائے گی. ایک درود محمد وعلی محمد. تو عزیزو آواز قدرت ہے کہ ہم نے ابراہیم کو امتحان کے ذریعے سے لوگوں کا امام بنا دیا. اور جناب ابراہیم جب امام بن گئے تو انہوں نے وہ ذمہ داری جو ان کے سر کی تھی ادا کیا، بخوبی ادا کیا. اور کیوں نہ ادا کرتے؟ کیونکہ لوگوں کے امام بنے تھے. عزیزو ایک امام ہمیں یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے اور ایک امام ہمیں کربلا کے میدان میں بھی دکھائی دے رہا ہے. بس ہم نے میرا لوگوں سمجھا وہ امام کہ جس نے اپنے اصحاب و انصار کو بلا کر یہ کہا کہ میرے چاہنے والوں کو، میرے اصحاب و انصار، اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم حسین کے سامنے سے جاؤ گے تو حسین کیا سوچیں گے، تو یہ لو حسین شمع کو بجھا دے گا. میں تم سب کی جنت کی ذمہ داری لے رہا ہوں، چاہو تو تم سب چلے جاؤ. لیکن احباب تاریخ یہی ہے نا کہ جب حسین نے شمع کو روشن کیا تو کیا دیکھا؟ سارے اصحاب و انصار سامنے موجود ہے. احباب امام مظلوم کربلا نے جناب قاسم سے یہ ہی تو جملہ پوچھا تھا، اے بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہاری نظر میں موت کا مزہ کیسا ہے؟ تو جناب قاسم نے یہی کہا تھا، ہے چچا جان میری نظر میں موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور قاسم حسن کی نشانی نے یہ بتا دیا کہ دنیا والوں یاد رکھنا تمہارے لیے وہی کامیابی ہے کہ جب امام تمہیں آواز دے تو تم اس کی آواز کے لبیک کہو. ارباب کربلا کا ہر جانثار امام حسین کی خدمت میں حاضر ہے، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے. ارباب بس دو جملے مسائل کی اور آپ کی رحمت تمام. تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، ارباب خیمے سے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی. حسین در خیمہ پر آئے اور آنے کے بعد کہتے بہن زینب میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ ارباب جملہ سنیں گے. زینب کہتی ہے بھیا جب سے آپ نے آواز سے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا ہے. ارباب حسین نے اصغر کو لیا
ابا کا سایہ کیا، میدان قتال کی طرف چلے۔ ظالم یہ سوچ رہے ہیں شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن ارباب ادا جب حسین میدان قتال میں آئے یقیناً قرآن تھا، لیکن قرآن ثابت نہیں، قرآن ناطق تھا۔ ارباب ادا جب حسین نے ابا کا سایہ ہٹایا تو دشمنوں نے کیا دیکھا، ایک بچہ ہے۔ ارباب ادا تاریخ کہتی ہے حسین نے کہا ظالمو، اگر تم یہ سوچ رہے ہو، اگر یہ تصور کر رہے ہو کہ اس بچے کے وسیلے سے حسین پانی گرے گا تو لو میں بچے کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں۔ ارباب ادا اس زمین کی خاصیت یہ لکھی جاتی ہے کہ زمین اتنا گرم تھا، اتنا گرم تھی کہ اگر دانا اس زمین پر ڈالا جاتا تو دانا بھن جاتا۔ ارباب ادا ذرا تصور کریے جناب علی اصغر کس طریقے سے اس زمین پہ رہے ہوں گے۔ ارباب ادا تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے پھر جناب اصغر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بیٹا اصغر تم بھی تو حجت خدا ہونا، اب اپنی حجت کو تمام کر لو۔ ارباب ادا مقاتل کے یہی جملے ہیں۔ علی اصغر نے اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھیرا، فوج اشتیا میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ارباب ادا ہرملا آیا، ہرملا نے اپنے تیر کو کمان میں جوڑا، اب جو کمان سے رہا کیا تیر چلا گلوئے علی اصغر میں پیوست ہوتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے خون اصغر کو لیا، آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، حسین نے خون اصغر کو رخ پر ملا اور کا انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔